हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादिर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल और भाई इकबाल दत्त सबका सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट के लिए हाजिर हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। और मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं वैनकूवर कनाडा से हमारे प्यारे भाई इवेंजलिस्ट इकबाल साहब। वेलकम भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। थोड़ी स्क्रीन मेरी पिक्चर आ रही है सर? बड़ी अच्छी, बेहतरीन। अच्छा, बस ठीक है। एक पेज आ गया तो मैंने कहा मैं जरा नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, तो बड़ा बिल्कुल खुदा उनके फजल से ठीक है जी। उनका शुक्र आप हो, खुदा के सुनाएं। नाम की ठीक तारीफ हो। है जी जी। बिल्कुल ठीक ठाक। हम वेलकम कहना चाहते हैं जी एल्डर सुहेल साहब को और प्यारी बहन जी स्वीटा थैंक यू। को बेडफोर्ड से और सऊदीया से मैं ज्वाइन किया जी सुलेमान अनील जी साहब ने। तो हमने वेलकम जी कहते हैं, जी हाँ कहते हैं जी उन सबको। ये बहन भाई इतनी दूर से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इनकी जिंदगी के लिए, इनकी मोहब्बत के लिए। तो जी। अम, देखें जी, बात यह है कि आप आते हैं तो कहते हैं ना, आप आए बहार आई। तो जी जी जी। जी आपका आना हमारे खुदावंद लिए आपको। बड़ी खुशी का बायस होता है। और हम जी भाई साहब। मैंने भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इकबाल उनका गाना जो है वो आज ट्रैवल करने को है कनाडा से यूके। और कुछ उन्होंने फिर अपना जो मिशनरी ट्रिप है उसके लिए उन्होंने जाना है जी साइप्रस। सर। तो इसलिए आज हमारी बहन स्वीट जो है वो नहीं शामिल है इस प्रोग्राम में। तो जी भाई अकेले जो है वो आज हमारे साथ हैं। जी तो सर। हम वेलकम कहना चाहते हैं जी एल्डर वीनेस अल्लाह रखा को, जो कि अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो खुदा उनका शुक्र हो आप सबके लिए। जी जी तो आइए बहन भाई जी प्रोग्राम का आगाज करते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। ज़बूर 108 खुदा उनके पाक कलाम में से हम इसको तलावत करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ बांटिए ताकि वो इस प्रोग्राम को देख सकें और बरकत पा सकें। तो जी सर। ये जो बाइबल टीवी ग्लोबल है इसको आप वेब पे भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। और इंडिया में जियो बॉक्स पे ये मौजूद है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बाई इकबाल ये भी सेकंड नंबर पे आ रहा है जी, जो वहाँ जी पे एनालिटिक जो भेजे गए हैं। तो सर। बहुत ज्यादा लोग जो है इसको वो देख रहे हैं। मैं भी नजर आऊंगी ना जी। जी तो भाई साहब। हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत करते हैं। यूं मरकूम है, आए खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा दिल से मदा सराई करूंगा। आए बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा। आए जी खुदा मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदा सराई करूंगा। क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। आए खुदा तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी जमीन पर। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आमीन। ये तो हम दुआ मांगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। खुदावन कदूस जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उन तमाम अजीजों के लिए जो कि खुदावन इस प्रोग्राम का हिस्सा है। और फिर खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं भाई इकबाल के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनके इस सारे प्यार के लिए कि खुदावन तेरी इंजील को, तेरे पैगाम को तेरे लोग तक पहुंचाते हैं। फिर खुदावन हम इल्तिजा करते हैं कि आज के प्रोग्राम को अपने हाथों में लेना, अपने पाक रूह से मामूर करना। और फिर खुदावन हमारी हम दो सना पर तख्त नशीं होना, बड़ी बरकत देना। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन। तो मेरा भैया बढ़ते हैं जी अपनी हम दो सना की तरफ और खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनकी करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर खुदा उनकी स्ताइश करें। और ये खूबसूरत ज़बूर मेरी आस है तेरे उत्ते आई हो आपा खुदा, हम खुदा उनकी तारीफ करते हैं कि जब हम उस पर आस रखते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, खुदा हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को, फरियादों को सुनता, कबूल करता, जवाब देता है।
تھوڑے سے اس میں پرابلم ہوگی، میں اس کو دوبارہ پلے کروں گا. تھوڑے سے اس میں پرابلم ہوگی، میں اس کو دوبارہ پلے کروں گا. تھوڑے سے اس میں پرابلم ہوگی، میں اس کو دوبارہ پلے کروں گا. تھوڑے سے اس میں پرابلم ہے جی اس میں. پرابلم ہے جی اس میں. سوری. پریز دی لارڈ. بہت ہی خوبصورت حمد و ثنا، بڑا اچھا آغاز ہوا جی آج اس زبور سے. میری آس ہے تیرے اتے آئی یہوہ پاک خدا. بھائی اقبال، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اس پر آس اور امید رکھتے ہیں
تو وہ ہماری جی دعاؤں کو فریادوں کو سنتا قبول کرتا اور جواب دیتا ہے. خدا کا شکر ہو کہ ہمارا خدا وفادار خدا ہے. ہم اسی طور سے خدا کی حمد و ثنا کریں گے کیونکہ میں اس میں کوئی بریک نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب خدا کی حمد و ثنا کریں. اور یہ بڑے خوبصورت جی زبور ہیں. آئیے ایک اور زبور میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں اور خدا کی تعریف آپ خود کہیں بھی ہیں آپ خدا کی تعریف کریں خدا کی حمد کریں تاکہ خدا جو ہے وہ ہماری حمد و ثنا پر تخنشی ہوتا ہے. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ساری خوبصورت پریز اینڈ ورشپ کے لیے. تو آئیے خدا Thank you.
ہے دعا جو استمدہ ہے اپنے اسیراں نو خدا حقیر نہ کدی سمجھے گا. اقبال کبھی آپ کی زندگی میں ایسا موقع آیا ہو کہ جب آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہو کہ بہت ساری آوازیں آ رہی ہوئیں گی کہ نہیں بس آپ اب کامیاب نہیں ہو سکتے, آگے نہیں نکل سکتے, لیکن آپ نے خداوند پر ایسا بھروسہ کیا اور خداوند نے آپ کی جو دعا ہے اس کا جواب دیا ہو؟ کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا دن؟ ہاں جی. جب اپنا دل یسوع کو دیا, ویسے تو خداوند یسوع مسیح خود ہی مجھ گناہ گار کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آ گئے, تو پھر ایسا ہوا کہ جب خداوند میں آ گئے تو آپ کو پتہ ہے پھر یوحنا پہلا یوحنا 5:19 کے مطابق جس کے قبضے میں سے ہم نکلے تھے تو اس کی آوازیں بھی آتی تھی, اور وہ کہنے لگا آتی تھی اور وہ محسوس کی جاتی تھی کہ بھائی تو کڑے کام پہ آ گیا ہے, تو اور لائن کا بندہ ہے, تو پلیئر ہے, تو انجینئر ہے, یہ کس میں کام آپ کو کو تو نے بتاتا چلوں کہ بھائی اقبال جو ہے یہ بڑے زبردست قسم کے باسکٹ بال کے پلیئر تھے اور گورنمنٹ کالج میں یہ زیر تعلیم رہے, اور یہ بڑے ہی زبردست قسم کے باسکٹ بال کے جو ہے نا وہ پلیئر رہے ہیں, تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. جی بھیا. پھر بیسٹ ایتھلیٹ میں رہا ہوں جی انجینئرنگ یونیورسٹی میں, تو اس وقت بھی میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تھا. تو جب ایسی آواز آئی تو آپ نے ایک پروگرام میں بڑی خوبصورت بات کی اور وہ بہت ٹچ کی کہ جب شیطان ہمیں ہمارا پاسٹ یاد کراتا ہے تو پھر یہی بات ہوئی کہ پھر ہم نے اس کو یعنی میں نے اس کو اس کا فیوچر یاد کرایا کہ جدوں اسی یسوع نہ لانا ہے تے نہ کرنا کی ہے. سو اینی وے تو یہ اسی طرح فضل ہی ہے بھائی صاحب, لیکن یہ ایک اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کا ہاتھ ہی ہے. زندگی کے کسی حصے میں بھی ہم چل رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر لانے کا اس کا کوئی بنائے عالم سے پیشتری کوئی تھا, کیونکہ واقعی ابھی بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں جب جانا ہو کہیں ٹیچنگ دینے یا جو بھی خداوند نے خدمت دی ہے. یہ شکستگی ہے جو خداوند بس وہ یہی ہوتا ہے, خداوند کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, لیکن اسی وقت ایک دلیری آتی ہے. تو یہ ہے, لیکن چونکہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ کا تجربہ تھا کہ ہم جب کھیلتے تھے تو بھائی صاحب جب ہم ہار رہے ہوتے تھے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیچرل گفٹ کو خدا ہی نے اسپرچل گفٹ میں کنورٹ کر دیا ہے, تو ادھر بھی نہیں حوصلہ آتے تھے. تو اب تو خداوند کا کام ہے, اور اتنا پتہ لگ گیا تھا کہ اس نے کہا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, کبھی دستبردار نہ ہوں گا. سنڈے اسکول میں وہ ٹیچرز پڑھاتی تھی نا یشوا کی, وہ پھر اسی طریقے سے چلتے چلتے ابھی بھی چیلنجز ہوتے ہیں یار, نہ تو تیرے پاس کوئی ڈگری ہے نہ کچھ ہے, لیکن وہ پھر خداوند نے بتایا کہ پی ایچ ڈی ہے بھائی تو, یعنی پریچنگ ہیلنگ اینڈ ڈیلیورنس. تو اس سے بڑی تسلی ہوئی. ہوتا ہے, اور جب یہ ہوتا ہے لیکن کوئی نہیں, خداوند کے آگے دے دیتے ہیں, اب عادی ہو گئے ہیں, پختہ ہو گئے ہیں. یہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جو ہے نا ابلیس جو ہے وہ ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے, میں نے یہ بات شیئر کی تھی کہ وہ ہمارا ماضی ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. تو خدمت میں یہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہو تو ابلیس کہتا ہے نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے, یہ ہو نہیں سکتا. تو لیکن جو ابھی ہم نے زبور اس کے ساتھ اس بات کو دیکھا کہ جب رب جو ہے وہ ہماری سنتا ہے, رب سچ مچ اس دی سن رہا ہے, اور خداوند کا کلام جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. جی کلام کی بات ہو رہی ہے تو میں نے ابھی جو آج کا ورد ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ. آپ اپنے بھائی مقدس کو لیں. میں نے اس لیے یہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ اس کو آسانی رہے, اور مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 23 باب 23 سے 28 آیات تک ہم اس کو تلاوت کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں جو اپنی خوبصورت کوائر کی طرف, اپنے چرچ میں ایسٹینیشن یونائٹڈ فرام چرچ میں, جہاں پر ہماری کوائر جو ہے وہ خدا کی تعریف کو ہم کرنے کے لیے تیار ہے.
تو آپ بھی اپنے آپ کو تیار کیجیے خدا کے پاک کلام کے لیے. بڑی خوبصورت اسٹڈی ہے. تو آئیے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں, اپنے آپ کو کلام سننے کے لیے تیار کرتے ہیں. تو ہم اپنی کوائر کی طرف بڑھتے ہیں خدا کی تعریف کرتے ہوئے, ہم کرتے ہوئے. اپنی روح نال پر دے خدا. بڑی خوبصورت یہ دعا, جس کے لیے خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن یہ بھائی اقبال, دل تو چاہتا تھا کہ آپ آتے ہماری کلیسیا میں, خدا ہم کا پاک کلام آپ جی میرا تو آپ کی اتنا دل ہے ساروں سے, آپ سے, ایلڈر صاحب سے, اور بھی خداوند کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں, یقین جانے ضرور. پر اب کیا کریں, وہ کہتے ہیں اقبال آتا ہے, آتا دیر سے آئے گا. نہیں, آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں خدا آپ کو بڑی برکت دے. بس دعاؤں میں ریکویسٹ ہے, بلکہ ساری کلیسیا سے اور جتنے لوگ اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دنیا کے سارے حصوں, تو دعا کی ضرورت ہوتی ہے. افسیوں 6:18-19 میں بھی پالوس بھی کہتا ہے
کیونکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہر ایک. ضرور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. خدا آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ ہو، اور جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں سائپرس، خدا وہاں پر آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے جلال اور اپنی گواہی کے لیے استعمال کرے. تو عزیزو، آئیے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 23 باب 23 سے 28 آیات تک. گوسپل آف سینٹ میتھیو چیپٹر 23 verse 23 to 28. خدا ان کا خوبصورت بابرکت پاک کلام سنیے. آئے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرہ پر تو دائیں یقی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. آئے اندھے راہ بتانے والے، جو مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. آئے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں. آئے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں. آئے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں. اس طرح تم پر بھی ظاہر میں تو لوگوں کو دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم جھکیں اور خداوند کے پاک کلام کے لیے خداوند کے پاک روح کی رہنمائی چاہیں. پیار سے بھرے ہو خداوند، ہم تیرے منہ کی باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اس وقت ہے خداوند، ہم تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. تیرے بندہ کے لیے درخواست کرتا ہوں خداوند، تو بھائی اقبال کے ساتھ ہونا. میرے پیارے خداوند، جو بھی الفاظ ہمارے ہونٹوں سے بیان ہوں سب تیرے جلال کے لیے ہوں. میرے خدا ہمارے ذہنوں کو، خیالات کو اپنے قبضہ میں رکھنا، اور جتنے بھی عزیز خدا اس پروگرام کا حصہ ہیں خدا ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور جو بعد میں اس کی ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں خدا ان سب کے ساتھ ہونا. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. میرے بھائی، ہم نے کل جو ایک سلسلہ شروع کیا اسپرچولیٹی کے حوالے سے، اور بڑا ہی ایک خوبصورت جو مضمون خداوند نے ہمیں دیا، تو میں نے کل آپ کے ساتھ اس بات کو بنا تھا کہ ببلیکل جو اسپرچولیٹی ہے خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں وہ کیا ہے. کیونکہ پرٹیکولرلی ود پیپل دوز آف سب کانٹیننٹ، جو برصغیر پاک و ہند کے لوگ رہنے والے ہیں، یا ایشین، اگر آپ دیکھیں چائنا میں بھی، کوریا میں، اور نیپال، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، تو دیٹس ایکچولی دا لینڈ آف اسپرچولیٹی. وہاں پہ جو اسپرچولیزم ہے جس کو پریکٹس کیا جاتا ہے، اور ہم سب ایک دوسرے سے انسپائر ہوتے ہیں. جیسے ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو ہم جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں، the way they are conducting their life and they are practicing their spirituality, sometimes we are becoming so impressed کہ جی دیکھیں جی وہ کیسے روزہ رکھ رہے ہیں، کیسے وہ دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح جو انڈیا میں آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پر بھی ملٹی فیتھ سوسائٹی ہے، تو وہاں پر the way the non-Christian they are practicing their spirituality, so many time people they are thinking, oh why we are not doing that. تو جو biblical جو spirituality ہے، جو مسیحیت میں جو ایک تصور ہے روحانیت کا، وہ کیا ہے. آج اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے. کل میں نے ایک انٹروڈکٹری پروگرام جو آپ کے ساتھ کیا. آج ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ، بھائی اقبال جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس بات کو بانٹیں گے کہ جو ببلیکل کانسیپٹ ہے ہولینس کا وہ کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، ہم کیسے پاک بن سکتے ہیں، اور کیوں ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے. تو یہ 3 سوال جو ہیں یہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. واٹ از دا ہولینس، پاکیزگی جو ہے وہ ہے کیا، اور ہاؤ وی کین بیکم ہولی. دین دا تھرڈ از
why it is important to become holy. جب میں ہولی کی بات کرتا ہوں، جب میں ہولینس کی بات کرتا ہوں، تو میں یہاں پر شروع میں ایک بات آپ کے گزر کرنا چاہتا ہوں کہ اردو میں تو لفظ پاک استعمال ہوا ہے، یہ مقدس لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن انگلش میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہولی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے خداوند کے لیے، کیپٹل ایچ کے ساتھ ہم اس کو لکھتے ہیں، اور قدوس کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے خداوند کے لیے. تو جب ہم اپنے لیے ایمانداروں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اسمال ایچ سے جو ہے اس کو ہم لکھیں گے ہولینس. اور اس لیے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، تو اس کو انٹرچینج جب ہم کرتے ہیں الفاظ کو تو ذرا یہ مہربانی کر کے، یہ ایک ٹائٹل ہے خداوند کا، قدوس، پاک، اور جس میں ذرا بھر بھی گناہ نہیں ہے. لیکن وی دا ہیومن بینگ وی آر ناٹ دیٹ سارٹ آف دا ہولی. ہم اس طرح کے قدوس اور پاک نہیں ہیں. وی آر ناٹ پرفیکٹ. دیر از نو perfection in the human beings. تو خداوند کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تاریکی نہیں ہے، وہ نور ہے. لیکن ہم جو ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہیں. تو یہ بات ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا. تو جو جس پاکیزگی کا خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے اس پر ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں بھائی سے درخواست کروں گا کہ آن دا بیسس آف دا ورڈ آف گاڈ پلیز ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو ببلیکل جو کانسیپٹ ہے ہولینس کا وہ کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے جو جس کو آج ہم لے کر آئے ہیں اس سبجیکٹ. جی بھیا، اوور ٹو یو. ہاں جی، جے مسیح کی. پاکیزگی، ہولینس جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ الگ کیا جانا، جس کو آپ سیٹ اپارٹ بھی کہہ لیں. تو یعنی خدا چاہتا ہے کہ وہ ایمانداروں کو، یسوع کے خون خریدوں کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ الگ کرے، ان کو پاک کرے. تو گناہ سے الگ ہونا یا پاکیزہ زندگی کے لیے یعنی اپنے آپ کو الگ کرنا. تو ایکچولی یہ خدا کی ایک زبردست ریکوائرمنٹ ہے جو اس نے احبار اور اس کا 11:44 میں بھی 44 میں، لیویٹیکس چیپٹر 11 ورس 44 میں بھی موسیٰ سے کہا تھا. اور پھر پطرس بھی اسی بات کا ریفرنس لے کے فرسٹ پیٹر، پہلا پطرس کا خط 1:16 میں کہتا ہے. تو میں یہ پڑھ دیتا ہوں. یہاں لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے، یہ پہلے جو ریفرنس دے رہے ہیں یہ احبار لیویٹیکس 11 کی، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. سو جب ہم خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں تو اس ٹائم تو ہم راس باز فوراً ہی ٹھہرائے جاتے ہیں، جس کو کہہ لیں کہ جسٹیفیکیشن آپ کہہ لیں. تو اب یہ جو سینٹیفیکیشن ہے یہ یا پاک ہونا، اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ جو ہی ہم خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہماری روح میں، یعنی ہم روح جان بدن میں ہے نا، پہلا تسلونیکیاں 5:23 میں لکھا ہوا ہے نا کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تمہیں پاک کرے اور مسیح یسوع کے آنے تک تمہاری روح، جان اور بدن یہ تینوں محفوظ رہیں. سو خداوند میں آتے ہی یعنی یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہی ہم راست باز فوراً جو ہے کلام ہمیں جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے. لیکن اس کے بعد ہماری روح میں تو خدا کی پاک روح ہے. کلسیوں 2:11 کے مطابق سیم ٹائم ایک ختنہ ہوتا ہے، اس میں ہماری جو جان ہے جس کو سول کہتے ہیں وہ، اور یہ جو جسم ہے، اب یہ جو ہماری جان اور جسم ہے یہ اس کے لیے خدا چاہتا ہے، کیونکہ روح میں کوئی پرابلم نہیں، پاک روح اندر ہے. اب اس کے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس نجات کے یعنی جسٹیفائی کیا اس کو کہہ لیں، جسٹیفیکیشن کے فوراً بعد ہم اس پروسیس میں چلیں. رومیو 12 میں اس کی پہلی 2 آیت میں لکھا ہے
اب یہاں جو ضرورت ہے اس کو ہم کہتے ہیں ذہن کی تبدیلی، رینیوئنگ دا مائنڈ، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے. یہاں جی پر میں پاز کرنا چاہتا ہوں، سوری فار انٹرپشن. ہم جو بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا بھی کہ دیٹ از اے ریکوائرمنٹ آف دا ہولینس آف گاڈ، کہ خدا جی کہتا ہے کہ میں پاک ہوں تم بھی پاک ہو. تو یہ جی پاکیزگی جو ہے بہنوں بھائیو، دس از اے ریکوائرمنٹ فرام گاڈ. یہ کوئی ایسے نہیں کہ جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جیسے آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے. اگر آپ نے بینک میں کام کر رہے ہیں یا آپ پولیس میں ہیں، آرمی میں ہیں، تو دیٹ از اے ریکوائرمنٹ کہ آپ نے یونیفارم پہننا ہے اور ڈریس کوڈ ہے. بینگ اے کرسچن، دس از اے ریکوائرمنٹ فرام گاڈ کہ جی آپ کو پاک ہونا ہے. جیسے بھی بھائی نے خدا کے پاک کلام میں سے، پاک کتاب میں سے یہ جو حوالہ دیا ہے. بھائی اقبال، ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں جب ہم جی ریکوائرمنٹ کی بات کریں، جیسے آپ نے فرمایا، تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ پاک ہو سکتی ہیں؟ جس میں ہم دیکھتے ہیں ہیکل ہے، برتن ہے، اس میں خدا کے لوگ ہیں، ایون کہ جو ڈیز ہیں، مہینے ہیں، ان کو بھی پاک ٹھہرایا گیا ہے. تو ذرا اس پہ تھوڑا سا روشنی، جیسے ہم پاکیزگی کی بات کریں، what is the significance of that holiness when God is saying okay جی آپ نے سبت کو پاک ماننا ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ پاک ہیں. ابھی آپ نے بات کی خدا ان کے لوگوں کی، اور پھر یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو الگ کیا گیا ہے ہیکل میں، اور ان کو رکھا گیا کہ یہ چیزیں صرف خدا کے استعمال کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا ان چیزوں کے لیے اتنے فکر مند ہیں، تو خدا کے جب ٹائم کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ٹائم جو ہے یہ دعا کا ہے، یہ ٹائم جو ہے یہ پاک وقت ہے. تو اس میں آپ کیا بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس پاکیزگی کو اس سے جب دیکھتے ہیں تو کس قدر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے؟ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی جب سوال ہوا کہ خداوند یسوع سے کہ سبت والے دن تو جو ہے یہ معجزہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ سبت جو ہے وہ ہمارے لیے بنا ہے، یعنی ہم سبت کے لیے نہیں بنے. سو بیسیکلی سبت کا مالک ہے. جی سبت کا مالک ہے. اب جو پاک ہونے کا ہے، کیونکہ دیکھیں پرانے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیبرنیکل تھی، جو ٹیمپل ہے، اس میں آپ کہہ لیں آؤٹر کورٹ ہے، انر کورٹ ہے، موسٹ انر کورٹ ہے. اب جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے پھٹ گیا. اب چونکہ نجات جو ہمیں نجات یافتہ ہیں، اب ضرورت نہیں کہ، کیونکہ ہر شخص کاہن ہے، سو اب کاہنوں کی محتاجی نہیں رہی. سو یہ جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جو کیا اس کو کہہ لیں کہ جو ہمیں بنا دیا ہے، وہ موسیٰ کی خیمہ اجتماع سے اور سلیمان کی ہیکل سے بھی نئے بڑھ عہد گیا. نامہ کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے جیسے پرانے عہد نامہ میں دیکھے خدا ان کے لوگ تھے بنی اسرائیل، تو نئے عہد نامہ میں جو الگ کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں، جو کلیسیا ہے، ایمانداروں کی جو جماعت ہے، اس کی بات آپ کریں کہ ہم پاک صاف کیے گئے ہیں، خدا ان کے لہو سے جسٹیفائڈ ہو گئے ہیں. تو خدا جو ہے وہ ہمیں پاک بناتا ہے، اور وی آر ان دا پروسیس آف دیٹ سینکٹیفیکیشن. تو جی آپ بتا رہے تھے اس کے بارے میں. جی دیکھیں عبرانیوں 12 کی اگر ہم 14 پڑھیں نا، تو جی وہاں لکھا ہوا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو. یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے ہولینس کا. چونکہ آپ نے سبجیکٹ الگ کی ہے، اس لیے میں اس میں بعد میں ہم بات کر لیں گے. اور جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا، پاکیزگی کے. تو یہ تو خدا کی ریکوائرمنٹ. اور ایک حوالہ اور اگر ہم یاد آ رہا ہے کہ وہ ہے پہلا تسلنیکیاں 4:3 میں، کہ خدا کی مرضی کیوں ہے یہ، ہے نا. اور وہ اس میں یہ ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو. یعنی کس چیز سے؟ یہ ہم پھر اپنے آپ کو ہم نے رینیوئنگ دا مائنڈ میں آنا ہے
ہم نے اپنے وہ جو ہماری جان میں چیزیں چل رہی ہیں، جسم میں چل رہی ہیں، ان کے لیے قیمت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے لوکا 9:23 میں خداوند یسوع مسیح کہنے لگے اب جو میرے پیچھے آنا ہے، بھائی وہ شاگرد کہنے لگے سارا کچھ چھٹ کے تیرے پیچھے آ گئے ہیں، کہنے لگا کہ اپنی خودی سے انکار کر، یہ جو خودی ہے یہ ہماری جان کا حصہ ہے، مائنڈ کا، اور روز اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو۔ تو بھائی صاحب یہ بات ایسی ہے کہ یہ پاکیزگی جو ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ یقین جانے کہ بائبل ہی ہمیں بتا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلا یوحنا 3 کی 2 آیت ہم پڑھ سکتے ہیں بھائی صاحب؟ جی جی، پہلے یوحنا کا پہلا خط اس جی کی 3:2۔ اب یہ تو جو پاکیزگی کا لیول خدا ہم سے چاہ رہا ہے، وہ یہ تو لکھا جب ہے یسوع نے آنا ہے بادلوں پہ اور ہمیں جلالی، جی سوری، لکھا ہے عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، اتنا جانتے ہیں جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے، اور جو کچھ سے امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسے ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں اس بات کو تھوڑا سا اور آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اٹس اباؤٹ دا ریلیشن شپ، ازنٹ اٹ، کہ خداوند کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، پرسنل پرسنل ریلیشن شپ۔ ریلیشن شپ ہے، اسی پر ہم پرسنل ہولینس کی بات کریں تو خدا کی یہ خواہش ہے کہ جو اس کے ساتھ اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں وہ پاک ہو۔ اس جسٹ لائک کہ جو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، I mean, the wife, she is expecting کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ صرف میرے لیے ہو اور وہ پاک رہے، اس ریلیشن شپ کو پیورٹی کا نام آپ دے سکتے ہیں، پاکیزگی کا۔ اور جو شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ میری جو بیوی ہے اور اس کو کسی کے ساتھ بانٹا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو، پیور ہو۔ تو یہی خداوند کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، رشتہ ہے، خداوند اس رشتے میں یہ چاہتا ہے کہ کمٹمنٹ ہے، ایک جیسے نکاح ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اب میں تیری ہوں، وہ کہتے ہیں میں تیرا ہوں۔ تو ان دا سیم وے دیر از اے کمٹمنٹ ان دیٹ ریلیشن شپ، پاکی جیسا وہ پاک ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہوں۔ جی، تو بلکہ جی جی پلیز بات کریں آپ۔ یہ بالکل جس طرح ہولی فزیکل یونین جی جی ہماری اس میں ہوتی ہے، تو جی اسی طریقے سے خدا چاہتا ہے کہ جو میں پاک ہوں تم پاک بنو۔ مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں اس پہ ورک کرتے رہنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ پالوس رسول رومیو کا خط اس کا 7 باب میں آگے آپ دیکھ لیں 18 آیت سے 25 آیات میں، اب یہ وہ پروسیس ہے جو ہمارے جی جان کا پروسیس ہے۔ جی رومیو تو 7 اس باب، لیے کیا بولا تھا، رومیو 7 باب 18 سے 25، سوری نہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ اچھا جی، میں چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس بائبل اسٹڈی میں شامل رہیں۔ رومیو 7 باب 18 سے 25۔ یہ پالوس رسول ہے جس نے آدھے سے زیادہ نئے عہد نامہ کی 13-14 خطوط لکھ دیے ہیں۔ یوں لکھا ہے، یہ پروسیس ہے جس میں خدا چاہتا ہے کہ ہم ہولینس میں رہیں۔ پھر آگے آپ سوال کریں گے تو آگے طریقے کیا ہیں وہ بعد میں کیونکہ بات میں کریں۔ جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتا۔ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ جی ہاں، سو دیر از نو سچ پاور ان سائڈ آف اس کہ ہم اس پاکیزگی کو قائم کر سکیں۔ یہ خداوند جو ہمارے اندر اس کو قائم رکھتا ہے، خداوند کا پاک روح جو ہے وہ۔ اچھا، یہاں پر دوسرا میرا ایک تو یہ کہ آپ نے جو بات بتائی کہ خداوند پاک کو چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہوں، اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور کیسے ہم نے پاک ہونا ہے۔ مدد کرتا ہے ہماری خدائے سالوس الگ الگ۔ جی کیونکہ ٹائم بڑی تیزی کے جیسے بھائی جی 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 تو اگر ہم دیکھ لیں بھائی صاحب کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح اس طرح تینوں جو ٹرائیون گاڈ ہے کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اب یہ تثلیث کا پہلا قانون جو ہے خدا باپ ہے، اور وہی خدا جو پہلا تسلنیکیوں 5:23 اور 24 میں لکھا ہے
خدا جو اطمینان کا سر چشمہ ہے آپ ہی تمہیں پاک کرے جی ہاں اور مسیح یسوع کے آنے تک تمہاری یہی تینوں روح جان بدن تینوں بے عیب اور محفوظ رہے. اور 24 آیت میں لکھا ہے تمہارا بلانے والا سچا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا. سو خدا باپ بھی مدد کرتا ہے, اب بیٹا بھی مدد کرتا ہے. تو وہ افسیوں 5:6 آیت دیکھیں تو اس میں خدا بیٹا بھی ہماری مدد کرتا ہے. اور لکھا ہے تاکہ اس کو پڑھ دیتا ہوں, لکھا ہے بھائی صاحب یہاں افسیوں کا خط 5:26 میں, تو تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. یہ خدا یسوع مسیح کا رول میں آ رہا ہے. تو دوسرا تسلنیکیاں اور اس کا 2:13 میں لکھا ہے, دوسرا تسلنیکیوں کا خط 2:13 میں تسلنیکیوں ٹھیک بول رہا ہوں, پنجابی اردو یہ وہ وہ ٹھیک ہے آپ کا وہ کیوں اچھا جی بس سمجھ آ رہی ہے. سیکنڈ تسلونین جی 2:13 میں خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح یعنی پاک روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ. تو یہ دیکھیں خدائے ثالوث جب ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے ہمیں پاک کرتا ہے. تو اس میں دیکھیں خدا کا پاک روح ہی ہماری مدد کرتا ہے. ہم اپنے اگر ٹھیک ہے میں نے اس کے خلاف روزے رکھنے چاہیے, اگر ہم اپنا زور سے کریں تو ہو سکتا ہے ایک دن میں پھر ہم فلتی ٹریک میں آ جائیں. تو پاک روح ہماری مدد کرتا ہے, اس لیے ہمیں اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب جی سوری میں جو کیونکہ ٹائم تیزی کے ساتھ گزرے, میں چاہتا ہوں اس کو ہم ذرا دریا کو کوزے میں بات کریں. اور ایک بڑا ہی اہم کوشچن ہے جو پاکیزگی کے حوالے سے ہے, اور جو ہماری جو روحانی جنگ ہے اس میں جو ابلیس ہے اس کا جو بہت بڑا جو ایک پرپز ہے وہ یہ چاہتا نہیں کہ ہم اس پاکیزگی میں زندگی بسر کریں. اور دیکھیں جو باغ عدن میں ہوا کہ اس نے انسان کو اس طرف مائل کیا کیونکہ اس کو پتا تھا خدا پاک ہے اور گناہ کو دیکھ نہیں سکتا, تو اس نے انسان کی جو پاکیزگی تھی اس کو وہ چرا کے لے گیا. اور آج بھی ابلیس کی بہت بڑی کوشش ہے کہ انسان پاک نہ ہو, کیونکہ جیسے خدا مسیح نے فرمایا مقدس متی کے انجیلیوں سے 5 باب میں جو مبارکبادی ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو کہ پاک دل کو خدا ان کو دیکھیں گے. تو آپ ذرا تھوڑی سی اس بارے میں بتائیے گا کہ کیسے ابلیس جو ہے وہ ہرڈلز پیدا کرتا ہے, کیسے وہ ہماری پاکیزگی میں جو خدا ان کے ساتھ ہم چلتے ہیں, جو سینکٹیفیکیشن کا آپ نے پروسیس بتایا کہ یہ ایک پروسیس ہے, ابھی ہم پرفیکٹ نہیں ہوئے بٹ وی آر ان دا پروسیس آف پرفیکشن. تو وہ جو پاکیزگی کا دشمن ہے وہ بھائی آپ کی تو اس میں اسپیشلٹی ہے, آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ ذرا مجھے گائیڈ کیجیے گا اور ہمارے ناظرین کو کہ کیسے ابلیس جو ہے وہ کیسے ہتھیار استعمال کرتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ وہ استعمال کرتا ہے, ٹولز ہیں جو کہ ہماری پاکیزگی کو سپوائل کرتی ہیں. یہ تھوڑا سا بھائی صاحب پیدائش 3 باب میں چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کی خواہش, جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی. اب یہی اس نے ٹائم کو بچاتے ہوئے مائی ہوا پہ لگایا, گرا دیا ان کے اوپر جو گلوری تھی خدا کی اس سے اس نے نکال دیا. اب جب خداوند یسوع مسیح آئے اور پانی کا بپتسمہ لیا تو لکھا ہے روح نے لے گیا بیابان میں. اور سیم یہی 3 اٹیک جو ہیں کہ اس نے یسوع پہ بھی, تو ابلیس ہمارا دشمن ہے, اس کے یہی 3 اٹیک ہیں. اور اس نے آنکھوں کی خواہش, جسم کی خواہش اور روٹی کھا لے ہے نا, اور مطلب یہ تینوں اٹیک کی اور خدا یسوع مسیح نے اس کو گرایا. آج بلیورز کے لیے روحانی غرور ہے. خداوند کے خادم معذرت کے ساتھ خداوند کے خادم خدمت کرتے تو انہیں کہتا ہے تو بہت بڑی شے ہے, تو دعا کرتا ہے نا, یہ ہوتا ہے, تو یہ کرتا ہے. اب جب خادم اٹھ کے گواہی دیتے ہیں
اور جب وہ کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ سمجھ جائیں کہ ڈیول نے اسے ہنٹ کر لیا ہے. اور سیکنڈ، منسٹری میں بہت کچھ مطلب ہے کہ فائنینسز ہوتے ہیں بھائی صاحب، اور وہ لالچ میں گرا دیتا ہے. تیسرا اٹیک یہ ہوتا ہے کہ خدا کے خادموں کو وہ اڈلٹری میں، فارنیکیشن میں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، اور مطلب یہ تو اس کے میجر اٹیک ہیں. ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ زندگی میں بچپن میں، جوانی میں، یا زندگی کے کسی حصے میں بھی اگر ہمیں بری عادات پڑ جاتی ہیں، خداوند میں آتے ہوئے بھی ہم مردے زندہ ہو رہے ہیں، سارے کچھ ہو رہے ہیں، لیکن لیفٹ سائڈ پہ اس نے اپنے جرنل کرنل لگائے ہوتے ہیں، اور وہ ساری زندگی ہمارے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، وہیں سے ہمیں گرا دیتا ہے 3 چیزیں. سو اس لیے اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے نمبر 1 کہ پاکیزہ ہونے کے لیے ہمیں کچھ اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے جو خداوند نے بتائے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کا زندہ مؤثر لا تبدیل کلام جو ہے نا وہ ہمیں پڑھنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام یوحنا 17 میں دیکھیں، کہہ رہا ہے انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے. اب یہ جو ہم اس سچائی کو لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کو دھیان کرتے ہیں، اس کو اس کی ہمیں کیا مکاشفہ کھلتا ہے، تو ایک چیز یہ آتی ہے کہ یہ خدا کا کلام جو ہے نا، ہر ایماندار کے اندر اس کے عیب جو ہوتے ہیں، گناہوں کو سامنے لے آتا ہے. جب سامنے لے آتا ہے تو وہ پھر دعا کرتا ہے. تو اسی طرح یہ خداوند کا کلام ہمیں صاف کرتا جاتا ہے، اور پھر ہم گناہوں میں گرتے ہیں، یہ نہیں اوروں میں منادی کر کے کہیں خود نہ رہا. تو دوسرا جو ہے یہ خداوند کا یسوع کا لہو ہے جو ہمیں، یوحنا کا پہلا خط جو ہے یہ ایمانداروں کے لیے لکھا گیا. جب ایماندار گناہوں میں گرتے ہیں تو اس کی 7ویں اور 9ویں آیت جو ہے، جب ہم معافی مانگتے ہیں، وہی لہو، پاک لہو، یسوع کا لہو آتا ہے ہماری زندگی کی کتابوں میں اور واش کر کے چلا جاتا ہے. تو یہی ایک چیز ہے. مکاشفہ 22:14 میں لکھا ہے کہ مبارک وہ ہیں جو اپنے جامے دھوتے رہتے ہیں. اٹس اے کنٹینیوس ٹینس. تو بھائی صاحب یہ 3 اٹیک تو ہیں، ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے. تو آج میں بھی شکار ہو سکتا ہوں. بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ ہماری پاکیزگی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور یہ ہماری اپنی مرضی پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، خداوند کی پاکیزگی کا تقاضا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں تو عزیزو ہمیں خداوند کی اس مرضی کو، اس تقاضے کو پورا کرنا ہے. دیکھیے جب ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، جب آپ کسی آفیسر سے ملنے جاتے ہو تو یا کسی ڈگنیٹری کو آپ نے ملنا ہے تو آپ ایک پروٹوکول کو آپ ذہن میں رکھتے ہو کہ جی میں نے ایسا ڈریس پہننا ہے، میں نے ایسے شوز پہننے ہیں، اور کیسے ان کو ملنا ہے. آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. تو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اور ریلیشن شپ ود اوور گاڈ، سو دیر از اے پروٹوکول، ایک سلیقہ ہے نا. اور اس سلیقے کو جب تک آپ نہیں اپنائیں گے، میں بہت دفعہ لوگوں کہتا ہوں جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہو تو آپ اچھے طریقے سے آئے. دیکھیں جہاں پر بھائی اقبال مجبوری ہے، جہاں پر وسائل نہیں ہے، غربت ہے، چلیں وہ تو ٹھیک ہے، مانا کہ ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ جیسے بھی ہیں وہ خدا کے پاس آ سکتے ہیں. لیکن بہت دفعہ بھی جب ہم ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی بات کریں، میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، تو جو ابھی ہم نے ورد پڑھا متی کے انجیلی بیان اس کے 23 باب میں سے 23 آیت میں سے، تو بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، جیسے مرضی وہ اٹھ کے آگے، منہ بھی نہیں دھویا، چرچ آگے، اور جیسے مرضی انہوں نے کپڑے پہن لیے، اور گھر پہ مطلب وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے دل صاف ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یار دل تو لیکن پہلا کرنتھیوں 14:16 میں یہی لکھا ہے، جب تم خداوند کے گھر آتے ہو وہ تیار ہو کے آؤ، تمہارے اندر گوائیاں ہوں ہیں. تم مطلب ہے وہ سوری پہلا کرنتھیوں، آئی ایم ویری سوری، میں نے آپ کو بیچ انٹرپٹ کیا، مجھے وارسی یاد آ گئی. پہلا کرنتھیوں 14:26 آیت میں لکھا ہے بھائی صاحب تو یہ کیسے آنا ہے. جی بالکل. تو یہ جو باطنی اور ظاہری جو پاکیزگی ہے نا، اس کو بھی آپ اس طریقے سے آپ نہ لیں. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کلام میں لکھا ہے جو چیز
باہر سے اندر جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کرتی، بلکہ وہ جو اندر سے باہر آتی ہے وہ ناپاک کرتی. بھائی وہ تو پھر اچھا چلو شراب بھائی صاحب اس کے لیے بھی ایک آیت ہے نا جی، جی یہ دیکھیں معاف کرنا، جی وہ ہے اپنا دوسرا کرنتیوں کا خط اور اس کا 7 باب پہلی آیت میں، جی اور وہاں بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ پاس آئے بھائیو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے کہ آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے، ہماری آلودگی. روح تو کریٹڈ ہے، ہماری روح پاک ناپاک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس پاکیزی میں ہمارا بھی حصہ ہے نا جی، جی بالکل. ہمارا بھی حصہ ہے، خدا کا بھی، خدا سالوس کا بھی ہے، ہمارا بھی حصہ ہے بھائی صاحب. یہ پتہ نہیں آیت، نہیں نہیں، بڑی تو بڑی ہمیں اچھی مطلب آپ نے. جی تو کل ہم تھوڑا سا اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے، دیکھیں وقت جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، اور 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی تیاری کرنی، مجھے پتا ہے آپ کی فلائٹ بھی ہے، اور آپ نے اتنا بڑا قیمتی وقت دیا. کوئی نہیں جب بھائی صاحب، میں نے تو بالی بنانے دیر لگ جاتی ہے. آئی ایم ویری سوری. نہیں نہیں اچھا آپ کہتے ہیں نا اچھا، خوش رہا کرو. بالکل بالکل، آپ خوش اچھا رکھتے بھی جی ہیں، ٹھیک ہے خوش ٹھیک رہتے نہیں بلکہ خوش رکھتے بھی ہیں. میں تو ہے ہمیشہ ٹھیک ہے. پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں جی خوش رہیں اور خوش رکھیں. تو نہیں وہ میں پروگرام جی کر رہا تھا تو کسی نے مجھے فون کیا، تو میں پوچھ رہا تھا جی کہ آپ کی کوئی سمسیا ہے، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. تو کہتا ہے جی میری تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میں نے کہا یار یو آر دا اونلی پرسن ان دس ورلڈ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کسی کے لیے ضرور پرابلم ہوگے. تو بعض کا ہم گاڈ دوسروں بلیس کو یو پاسٹر جی. جی بعض کا ہم دوسروں کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ خود خوش رہتے ہیں نہ دوسروں کو خوش ہونے دیتے ہیں. تو کلام میں بتاتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو. اور بھائی عبرانی خط میں کہتا ہے کہ ہماری خوشی کی خاطر اس نے سلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی. جسٹ فار ٹیک وہ آف اوور جوائے. وہ لوگ روتے ہیں نا گڈ فرائیڈے پہ، وہ ہاں کہتے ہیں وہ خوشی عبران 12 کی وہ دوسری تو ہمارے آیت میں، لیے وہ بھائی خوشی جو اس کی نظروں کے سامنے تھی. اس نے شربی دیکھیں خوشی تھی اس کی، یہ نہیں تھی کہ خوشی تھی، بالکل اس نے جی بڑی شرمندگی کی ہماری پرواہ خوشی نہ کے کرتے لیے ہوئے. جان یہی جان تھی کہ قربان کی. اقبال کے گناہ میں دھونے جا رہا ہوں، ہاں خوشی جی. یہ تھی. یہاں پر جو بھائی بات کر رہے ہیں اس کو آپ مس انڈرسٹوڈ نہ کیجیے گا، جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو مشن اکمپلش ہوا نا جب انہوں نے سلیپر کا تمام ہوا، تو باپ کی مرضی کو انہوں نے، باپ بھی خوش ہو گیا کہ میرا بیٹا جو ہے بڑا فرمبردار رہا ہے، اس نے سلیپر جان دے دی ہے. تو وہ جو ایک اس نے ہمیں خوشی دی ہے سلیپر قربان ہو کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں پر نادم بھی ہوتے ہیں. وہ دن اس لیے بھی ہمارے لیے دکھ ہوتا ہے کہ وہ جو دکھ اور تکالیف ہمیں برداشت کرنی تھی وہ اس نے برداشت کی، اور یہ ہمارے اندر ایک ہمبلنس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. تو گڈ فرائیڈے کا جو دن ہوتا ہے وہ اس لیے بھی جی ہم جی اس طریقے سے اس کو جی جی سیلیبریٹ کرتے ہیں جی اور مناتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اور خداوند کے حضور گریہ زاری کرنا، خداوند سے دعا کرنا. تو خداوند اور شکر زاری کا دن ہوتا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، وہ مار جو مجھے کھانی تھی تو نے کھائی ہے. تو بہنوں بھائیو یہ ہم ہولی کمیونین جو لیتے ہیں جی خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں. اظہار کرتے ہیں. تو ہاں بہنوں یعنی بھائی ہم وہ کل کہ یہ کتنی اس نے قیمت دی. جی سوری، پہلا کرنتھیوں ٹائم 11 کی 23. ٹائم ہو گیا بھائی اقبال، میں معافی چاہتا ہوں. تو میرے اپنے مطلب من میں ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو جاری رکھیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ لوگ بھی بزی ہوتے جی ہیں اور یہ اتنی کلام کی باتیں ہیں، یہ تو رات تفریح میں. ابھی صبح تک چل جائے گی. جی ہاں ہماری بالکل تو صبح آپ تک، آپ کی شام تک. جی جی ہاں بالکل. تھینک تو یو. سارا جی جلال عزت بزرگی بھائی اسی کی البرٹ ہے. داس نے لکھا ہے جی ویری واسٹ سبجیکٹ، آئی بلیو یو نیڈ 2 days ٹو کور اٹ پریزنٹ ڈے پرابلم ان دا چرچ. شیور بھائی البرٹ، ہم اس کو کل جاری رکھیں گے. کل میں بات کروں گا، کل جبکہ ایش وینسڈے بھی ہے، لیکن میں اس بات کو پیش کروں گا کہ ہماری پاکیزگی کو جو خطرات لاحق ہیں. دیکھیں جی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ if you want to live in that holiness so there are dangers as well. اور وہ جو خطرات ہیں وہ کیا ہیں، ضرور آپ دیکھیے گا کل پروگرام کو 9 بجے ہم ان خطرات پر بات کریں گے کہ وہ کون سے ٹولز ہیں جو ابلیس استعمال کرتا ہے اس پاکیزگی، کیونکہ یہ پاکیزگی ہماری نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. تو اس پاکیزگی کو سپوائل کرنے کے لیے اگر کسی نے وائٹ ڈریس پہنا ہو اور اس کو خراب کرنا چاہے تو اس کو کیچڑ پھینک دے یا کوئی داغ لگا دے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو ابلیس ہے وہ انسانوں کی اس پاکیزگی کو سپوائل کرتا ہے، بالکل. کیونکہ خدا جو ہے وہ پاک ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. تو وہ ٹول کون سے ہیں اس کے، ابلیس کے، اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم کیسے ان سے بچ سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے آپ کو
خدا ان کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے اس مقام پر قائم رہ سکتے ہیں، اس پاکیزگی میں ہم چل سکتے ہیں. پاکیزگی میں چلنا، یہ ہم کل اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور وہ کون سے خطرات ہیں جو کہ پاکیزگی کو تباہ کرتے ہیں. تو ضرور دیکھیے گا کل، بلکہ اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیے گا. بھائی اقبال، ونس اگین تھینک یو سو مچ آپ کا. تھینک یو. ہمارے لیے دعا ضرور کریں جی میں ابھی دعا سائپرس کے کرتا ٹور کے لیے. جی جی ابھی پلیز. میں دعا کرنے لگا ہوں آپ کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے جو کہ آج اس پروگرام کا حصہ بنے. بہنوں بھائیو، یہ جو دیکھیں، مجھے پتا کہ آپ کے اندر بھی ہم شروع میں بات کریں تشنگی کی، تو ہمارے جو استاد محترم پادری اقبال نصاری یہ کہا کرتے تھے کہ وہاں پر بات کو ختم کرو جہاں پہ لوگوں کے اندر ایک تشنگی رہ جائے، ایک بھوک رہ جائے، پیاس رہ جائے. ہم اس بھوک اور پیاس کو چھوڑے جا رہے ہیں. کل ہم سیکنڈ جو میل ہے اس کو لے کر آئیں گے. آج سٹارٹر ہی سمجھیں تو کل ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے زندگی کی روٹی کو. تو آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ان کا شکر ادا کریں. اے پیار سے بڑے خدا، ان تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہم سے کلام کرتا ہے. ہم ان سارے گہرے بھیدوں کے لیے جو تو نے ہم پر منکشف کیے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں ان سارے عزیزوں کے لیے جو کہ تیرے کلام کو سننا چاہتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں. خدا ان تیرا شکر ان کی زندگی کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اے پیارے خدا، میں اس وقت دعا کرتا ہوں میں اقبال کے لیے، اپنی بہن کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے جب وہ ٹریول کرنے کو ہیں. خدا ان کے سفر میں ان کے ساتھ ہونا. اور پیارے خدا کہ تیرا بندہ اور ان کا گھرانہ تیری خدمت کے لیے خدا ان سائپرس جا رہے ہیں. خدا ان میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے لیے بند دروازے کھولنا اور اپنے جلال، اپنی گواہی اور بزرگی کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرنا. ان کو تیرے پاک خون میں چھپاتا ہوں. اور اے پیارے خدا تیری دانش، تیری حکمت چاہتے ہیں. خدا دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سب کو بھی یہ توفیق دے اس اخیر زمانہ میں ہم تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں، کیونکہ تیرا بندہ داؤد یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. پیارے خدا تو بڑی برکت دے، ہم سب کے ساتھ ہو. اس بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اس پہ پروگرام پیش کرتے ہیں خدا تو سب کے ساتھ ہونا، سب کو بڑی برکت دینا. آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ، اور بھی جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں اس سب کے ساتھ، اس سب کی حفاظت اور نگہبانی فرما. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج میں بخش دے، جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو جی. خداون آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو بھائی صاحب. خداون آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ باقی ہو. ساروں کو کہنا کہ جی دعا جاری بالکل، ہم رکھیں، آپ کے لیے دعا بہت جاری دعاؤں رکھیں. کی ضرورت ہے ہمیں. جی میں ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ایک لمبی لسٹ ہے، میں ابھی سب کے نام تو نہیں لے پاؤں گا، لیکن میں سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. تو ایک میرے ساتھ اس خدمت کو ضرور کریں کہ دوسرے لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کریں، اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی اور ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو بھائی.